गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज सदिया अजीज। इमरान खान की जानिब से पाक फौज के अफसरान के नाम लेकर इल्जाम लगाए गए, जिस पर आईएसपीआर का रद्द अमल सामने आ गया है। आईएसपीआर ने अपने बयान में कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी ऑफिसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए हैं। मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। गुज़िश्ता एक साल से फौजी और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों को सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्तिआल अंगेजी और सनसनी खैज प्रोपेगेंडा के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हम मुतालिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद कर दें। इदारा सरीहन झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट की, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान का अपनी सियासत चमकाने के लिए पाक फौज इंटेलिजेंस इदारों के एहलकारों के खिलाफ इल्जाम तराशी करना और धमकियां देना काबिल मजम्मत है। इमरान खान के इल्जामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने इस पर शहबाज शरीफ से चंद सवालात पूछे हैं। सवाल ये है, इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि बतौर पाकिस्तानी शहरी क्या मुझे यह हक हासिल है कि मैं उन लोगों को नामजद करूं जो मेरे ख्याल के मुताबिक मुझ पर कातिलाना हमले के जिम्मेदार थे। मुझे मुकदमे के इंतराज के हक से क्यों महरूम किया गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि फौजी अफसरान कानून से बालातर हैं या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं कर सकते? अगर उनमें से किसी के बारे में हमारा ख्याल ये है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है तो इससे इदारा कैसे बदनाम होता है? कौन इतना ताकतवर था कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बावजूद वजीराबाद हमले की JIT को सबोताज कर सकता? दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म बरकरार रखा है, लेकिन अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं और इस हुक्म पर अमल दरामद का कोई इम्कान अब नजर नहीं आ रहा। ये तो वाज़ेह है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लगेगी या फिर अदलिया बदस्तूर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेगी? कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक पर अमल दरामद करवाने के हवाले से अहम स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच द चीफ जस्टिस। Our judgments have the force of moral authority when they are given in accordance with the Constitution and the law of Pakistan. And when it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice, it is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened. You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. I'm a very humble person. You say you support us. Please don't say that. I am just one of the members of the Supreme Court of Pakistan. If you stand up for the Constitution and the law, you must support the Supreme Court of Pakistan. I'll start with you, Harun Rashid साहब. Thank you so much for being on the program. ये इस वक्त तो इमरान खान साहब और फौज आमने सामने हो गए हैं, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन लग रही है। मैं जैसे प्रोग्राम से पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि हम सब इस बहरान में मुब्तला हैं अपनी अपनी अना के लिए। यानी हर कोई अपनी वो जो इंसानी जबिल्लत है, जो डोमिनेशन की ख्वाहिश होती है हर आदमी के अंदर पैदाइशी तौर पर, अगर वो उसमें फ़ियर का एलिमेंट शामिल हो जाए, इनसिक्योर हो जाए आदमी, जो इस माशरे में अक्सर लोग हैं, इस सदियों से ये माशरा इसी तरह चलाता है, तो ये कोई पहला मौका नहीं है इस तरह की लड़ाई हो रही है। हमने 68 में होते हुए देखा है इसको, 71 में होते हुए देखा है, 77 में देखा है, 90 में देखा है, 93 में देखा है, फिर 99 में देखा है, और इसके मुज़बरात सबके लिए ख़तरनाक होते हैं। आखिरी देखिए बात तो ये कि उसूल क्या है। But do you think कि PTI is at point of no return? नहीं, नो रिटर्न क्या है, सबको रिटर्न तो करना ही होगा। ये तो सिचुएशन जहाँ चली जाएगी वहाँ किसी का कुछ बचेगा ही नहीं। ना इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो उसको हम पूरी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, पूरी तरह का जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। ना इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर सकते हैं। देखिए बात यह है, ये नवाज़ शरीफ और जो कुछ कहते रहे और ख्वाजा साहब आसिफ साहब जो कुछ कहते रहे, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो ऐसी सख्त बातें हैं। और मरियम ने अभी जजों के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा और जिस अंदाज से कहा, फिर ये है कि वो जो जिसने कत्ल किया, जिसने ये कहा था मैंने कत्ल कर दिया, यानी वो तो इस तहिया के साथ गया था ना, और वो तासुर दिया गया वो मजहबी इंतहा पसंद है, वो कहाँ है?
وہ تفتیش کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ سوالات تو ظاہر ہے اس پہ اٹھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے صحیح ہے یا غلط ہے. کہیں کوئی تحقیق ہو تو ہو، مگر کوئی عدالتی نظام ہو تو تحقیق ہو نا. عدالتی نظام کو تو ہم سب نے مل جل کے دفن کر دیا نا. ٹھیک ٹھیک تو ہے، اس کے بغیر آپ نے صحیح کہا کہ تو یہ ہے کہ بھئی وہ اپنا کل نہیں انہوں نے جو بیان دیا جاری کیا، آج غالب انہوں نے احساس ہوا کہ پرائم میں نے اس منسٹر کا نے بھی تحفظ کیا، کرنا فارمر چاہیے. پریزیڈنٹ یہ نے بھی کمیونٹی کیا. سینس ہے. یہی باقی جگہوں پہ بھی ہے، ہم میڈیا والوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور ویسے لسانی گروپوں میں بھی ہے. اس سے آدمی اوپر اٹھتا ہے تو انسان بنتا ہے. دیکھیے جہاں تک تو غلطی کا تعلق ہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کر سکتا ہے، رائٹ. مگر آدمی غلطی سے تباہ نہیں ہوتے، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. ان کا موقف اسٹیبلشمنٹ کا اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اس پہ بھی ظاہر ہے، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. رائٹ. سو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ جہاں پر ہم نے لیکن ان نظر کا آ رہا ہے ایک مسئلہ یہ کہ وہ تفتیش نہیں ہو رہی ہے اور چھپایا جا رہا ہے، اس کو سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، جیسے ارشد شریف کے معاملے میں کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جسٹس شوکت صدیقی، سو ارشد شریف کے معاملے پہ بھی یقیناً بات کریں گے. بٹ فرسٹ کمنگ ٹو دس مومنٹ، جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے سٹیٹمنٹس دی اور ان سٹیٹمنٹ سے تاثر یہ ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، بٹ پرابیبلی یہ اس طرح سے ہسٹری بک میں جائے گا، امپلیمنٹیشن شاید نہیں کرا سکے گی سپریم کورٹ. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی دیکھیں، میں تو محترم چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن اگر آپ کو ایک امپاور کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک آرٹیکل نہیں ہے جو صرف 90 دن کے لیے آپ کو بائنڈ کر رہا ہے. بہت سے آرٹیکلز اور ہیں جو کو ایگزسٹ کرتے ہیں ساری سچویشن کے ساتھ. اور اس ساری بحث میں المیہ یہ ہے کہ ہم جس ادارے نے عملی طور پر یہ سارا الیکشن کروانا ہے، جس کو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے، جس کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہونے چاہیے، وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس وقت لڑائی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ. کون سپر یہ پارلیمان کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ ہمارے اندر در اندازی کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے ڈومین میں آ گئے ہیں، کھل کر اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. سو یہ تو پھر بن گیا بٹوین پارلیمان اور سپریم کورٹ. بات یہ ہے کہ آپ نے نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 218(3) ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، آنیسٹلی، فیئرلی یہ سارے الیکشن کروانے ہیں. تو 90 دن میں کرانے ہیں، یہ یہاں تک ہم کلیئر ہیں. 90 دن میں کرانے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پریپوزیشن رکھتا ہوں کہ اگر وہ جو اتھارٹی جس نے الیکشن کرانے ہیں، وہ جو پری ریکوزٹس ہیں، اگر وہ اتھارٹی کہتی ہے کہ ہمارے پاس پری ریکوزٹس ہم پورے نہیں کر پا رہے، تو وہ 90 دن کی بائنڈنگ جو ہے وہ اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی. اور پھر جب ان پرٹیکولر انہوں نے بھی آرٹیکل 254 کا سہارا لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس وقت یہ کہا گیا جی کہ یہ تو آفٹر الیکشن والی بات ہے. پھر اسی آرٹیکل کے شیڈو میں ہی آنریبل سپریم کورٹ نے 90 دن سے معاملے کو آگے لے کر چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ باقی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے نہیں کرتے تو محض 90 دن کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس فرض کریں. تو آپ کو کیا لگا کل کیا کہہ رہے تھے چیف جسٹس کورنیلیس کا بھی ذکر کیا، اور کچھ کہا ہے انہوں نے دبے دبے لفظوں میں کچھ کہہ گئے. ان کے کریڈٹ پہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ ان کا بھی سارا ٹینیور جو ہے وہ ایوب خان مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ہی گزرا ہے. وہ یحییٰ خان کی کیبنٹ میں جو ہے وہ وزیر بھی بن گئے تھے. ہر ایک کے مختلف معاملات ہیں، مختلف مسائل. ٹیکنیکلٹی پہ بات رہ گئی تھی، اصل جو آئین تھا وہ مین بات ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ یہ آپ کو ایک شک نہیں، آئین کی ایک شک کو لے کر آپ نہیں چل سکتے. آپ کے خیال سے چیف جسٹس ایک شک کو لے کے چل رہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت جو سچویشن ہے، یہ معاملہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ میں لینڈ کیا ہے. اس معاملے کو پولیٹیشنز کو خود ہی سیٹل کرنے دینا چاہیے تھا. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے گا پلیز.
کہہ رہے ہو 1 سال بعد 14 مئی کو الیکشن اگر نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ ہوں گا. تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ, تمہیں گھر میں بھیجوں گا, اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بھیجوں. تم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو اور یہ طے کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے. تو پھر الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا. یہ جو تم نے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں کبھی لانگ مارچ کا, اگر تم یہ ہتھ کنڈے اپناؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال مئی میں بھی یہی مطالبہ کر رہے ہو. کھوسا صاحب, اب یہ بحث تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے یا آئین کی پاسداری ہو رہی ہے. کیا ودن سپریم کورٹ جو کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا پریشر آ گیا ہے؟ لیکن اس وقت تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے, تو اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں فریہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان سنانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں توہین ریاست ہے کہ اگر ایک وفاقی وزیر مملکت خداداد پاکستان کا اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کو تو میرے خیال میں آپ بین لگائیں, مکمل طور پر اس کا بین لگائیں کہ اس کی اس قسم کی ہرزہ گوئی اور اس قسم کی زبان جو ہے وہ نشر نہ ہو. ہماری کیا ہم نسل اپنی کو جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ ایک وفاقی وزیر اور وزیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ بچوں تو نکل تو صحیح. تو میں یہ یعنی بازاری وہ زبان ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو بھی ایک زیب نہیں دیتی ہے. چہ جائے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہے ایک سابقہ وزیر اعظم کے بارے میں ایسی ہرزہ گوئی کہہ رہی ہے تو وہ خواجہ آصف کی مجھے بات آتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا کرو, کوئی شرم کرو. بہرکیف جو آپ نے یہ سوال کیا ہے, دیکھیے یہ جو چیف جسٹس نے کہا آپ ذرا زیر لب ان کی ذرا پیغام سمجھیں. میں یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھائیں ہمیں ذرا. لگا مجھے کہ انہوں نے کچھ کہا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں جسٹس منیر نہیں بنوں گا, میں تاریخ میں ایک بدترین چیف جسٹس کی حیثیت سے نہیں اپنے آپ کو یاد کرواؤں گا. کارنیلیس کا ایک مائنورٹی اس کیس میں مائنورٹی جج تھا جس نے اپنی مائنورٹی اوپینین دی تھی. اس نے کہا کہ بھلے آپ کسی کو پسند آئے نہ آئے, میں تاریخ میں اپنا سرخرو ہو کے جاؤں گا. تو سرخرو ہو کے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو ابھی مجھے افسوس ہوا صدیقی صاحب پر جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر ادارے اپنا کام صحیح کریں تو کیا ضرورت ہے آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) یہ ریٹ کی پاور کیا ہے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے پاس. یہ اسی لیے ہے کہ جب کوئی سرکاری محکمہ, حکومت, حکمران, کابینہ, وزیر اعظم, گورنر, وزیر اعلیٰ جو بھی ہیں, جب یہ متجاوز کام کرتے ہیں اپنے اختیارات سے, آئین کی پامالی کرتے ہیں, آئین سے ماورا کام کرتے ہیں, تو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان کو ریٹ کے ذریعے, چاہے وہ سرشرائی ہو, چاہے وہ مینڈمس ہو, چاہے وہ پروہیبیشن ہو, چاہے وہ ہیبیس ہو, یعنی یہ ریٹ کی بھی قسمیں ہیں لیکن ان کو مکمل اور طاقتور اختیار دیا گیا ہے یہ قانون. اور پھر اس کا جو ہے جہاں تک یہ موجودہ ہے تعلق, نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 184(3) اس میں آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ ہیو ٹو ورک ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ. پابند ہے تمام ادارے. لطیف کھوسا صاحب, لیٹس سے کہ اگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں امپلیمنٹ کرواؤں گا لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ کروا سکیں گے امپلیمنٹ, تو کیا کریں گے؟ وہ ریزائن دے دیں گے یا بس ریٹائر ہو جائیں گے؟ واٹ ول ہیپن؟ ہی ول ناٹ چکن آؤٹ اینڈ ہی شوڈ ناٹ. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر اس طرح سے جو ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان, میرا ایک پیٹر فیملیس, یعنی ساری عدلیہ کا نظام عدل کا باپ Peter Familius, he is the father of the judiciary in Pakistan, which includes the lawyers as well, کیونکہ وکیل اور جج جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ اس میں مایوسی ہوگی اگر ایسا کیا.
چیف جسٹس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بلائیں گے ان کو, چاہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو بلائیں اس کو اندر کریں گے, چاہے وہ جو ہے اس کو وزیر خزانہ کو یعنی سیکرٹری خزانہ کو بلائیں اور وہ وزارت پہ کہیں, ان کو بالکل آرٹیکل 204 میں جو ہے بالکل یہ کریں. اور اسی طرح اگر وزارت عظمیٰ تک جاتا ہے تو وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ویسے ہی شہید بنانا چاہتے ہیں ان کو بالکل اندر کریں, بالکل ہچکچائیں نہ اس معاملے. Do you think we are going towards that? لگ نہیں رہا جس طریقے سے چیزیں Well, I proceed. would stand for it. Chief Justice must do this. If he cannot implement his own orders, ہاں ٹھیک ہے, وہ یہ استثناء صدر کا ہے یا حکومت جو مرضی کہے کہ ان کو جیل نہ بھیجے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کا؟ یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی سزا توہین عدالت میں ہوئی تھی, بینچ سزا سنا کے ایک دم اٹھ گئی تھی جسٹس ناصر الملک کے سربراہی میں. لیکن کیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا؟ سٹنگ پرائم منسٹر ایک نہ صرف سزا ہوئی, نہ صرف وزارت عظمیٰ سے سبکدوش ہوئے, اور بلکہ 5 سال کے لیے ان کی جو ہے نااہلی قرار دی گئی. لیکن کچھ معاملات فرق ہیں اس وقت سے اب تک, جو ایک انوائرمنٹ ہے, اس کے ایوری باڈی ہیز گینگڈ اپ. 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اس لیے, اور اس لیے کہ جو ادارے ہیں جو یعنی طاقتور ادارہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اس لیے وہ جو ہے یہی فرق بتا رہی ہیں نا کہ ایک پرائم منسٹر پر حملہ ہوتا ہے وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا ہے اپنی مرضی کی. یہی آپ بے بسی بتا رہی ہیں ریاست کی. تو اگر یہ عالم ہے کہ ہم بنانا ریپبلک تو بن چکے, پھر باقی کا جو ہے جنازہ ہم خود پڑھ لیتے ہیں اس ریاست کا, کیونکہ ریاست 2/3 نان فنکشنل ہے کانسٹیٹیوشنلی. پہلے ہی ریاست جو ہے انہوں نے بغاوت آئین سے کر دی ہے. انہوں نے, اس حکومت نے آئین کی بغاوت کر دی ہے, آئین کو توڑ دیا ہے. نہ 2 اسمبلیوں میں یہ رکھ کے رائے جو ہے ووٹ کی دینے کو تیار ہیں عوام کو, نہ ان کو اسمبلیاں بنانے کی جو ہے کے لیے تیار ہیں, نہ ان کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور خیبر پختونخوا اور پنجاب ملا کے 2/3 پاکستان ہے. 2/3 پاکستان میں یہ بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ٹوٹلی غیر فعال ہو جائے گا, کیونکہ 90 دن کے بعد یہ جو ہے انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ بھی غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معاملات جو ان 2 صوبوں میں یعنی 2/3 پاکستان میں ہو رہے ہیں, یہ ریاست کا کمپلیٹ فیلیور ہے. یہ اس سے بدترین آرٹیکل 6 کا اطلاق ہے جو مشرف کو سزائے موت ہوئی تھی. اوکے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی تھنک یو اگری ود اٹ. لیکن مجھے آئی کم ٹو یو, مجھے اجازت دیتے ہیں ثابت شاکر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ثابت صاحب, ایک خبر گردش کرتی رہی ساتھ ہی کہ اب حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سختی مزید کر دی جائے. اگرچہ سختی تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے پی ٹی آئی کی, لیکن اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی یہ پھر سورسز کے تھرو کنفرم کیا کہ لگ رہا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر ایک کوشش کی جائے آل آؤٹ کرش کرنے کی پی ٹی آئی کو؟ وہ تو 13 مہینے سے ہی ہو رہی ہے, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے 13 جماعتی 14 جماعتی حکمراں اتحاد کا 13, اور اس میں جو بھی آتا ہے اس میں میڈیا پرسنز آئیں, میڈیا ہاؤسز آئیں, یا پھر پاکستان تحریک انصاف آئے, جو بھی آئے اس کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہی یہ جو تلخیوں کا ذکر ہو رہا ہے, یہ تلخیوں کی وجہ بھی وہ ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو, ایک پولیٹیکل لیڈر کو, اور جس کے بارے میں بھی آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نیریٹو کے ساتھ ہے, آپ ان کے ساتھ پچھلے 13 ماہ سے ظلم و ستم کر رہے ہیں. نہ کوئی آئین کو مان رہے ہیں, نہ قانون کو مان رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی لطیف کھوسہ صاحب نے بیان کی اور جو صدیقی صاحب نے بھی بیان کی, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر پرامن طریقے سے الیکشن کروا دیے جاتے, کیونکہ جب یہ اسمبلی توڑی گئی, جب یہ اسمبلی پنجاب اسمبلی ٹوٹی, خیبر پختونخوا ٹوٹی, اس وقت کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا کہ یہ اسمبلی غلط ٹوٹی ہے. اس وقت تو اسی حکومت نے بڑی خوشی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا اور اس کا حصہ بن گئے, اور 90 دن کے الیکشن اس کے بعد پھر آتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, میں شوکت صدیقی صاحب سے بڑی احترام کے ساتھ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی تو سارا فساد کھڑا کیا ہے. یہ تو سارے کا سارا الیکشن کی طرف جا رہے تھے,
یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو آپ نے مائنس کر دیا اور اس کو پارلیمان ورسز جوڈیشری بنا دیا. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی تو فساد کی جڑ ہے، اور وہی تو پارٹ اینڈ پارسل اس کا بن گیا، حکومت کا حصہ بن گیا، اور اسی نے تو ہی الیکشن نہ کروانے کی پہلے تہیہ کیا ہوا ہے. اور پہلے اس نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی جب یہ رجیم چینج جب ہوا، جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، اس وقت الیکشن کی طرف جا رہا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا ادھر کہ جی ہماری تیاری نہیں، ہماری تیاری ہوگی اکتوبر میں پچھلے سال. وہ اکتوبر بھی گزر گیا. اس کے بعد اب جو ہے اب بھی وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ شاید کوئی اور پیچھے ہڈن ایجنڈا ہے اور کوئی مثبت نتائج تیار کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک پوری کی پوری ایک میلا فائڈی چل رہی ہے پیچھے. اس میلا فائڈی کے سارے حصے دار ہیں، یہ سارے اس کے شراکت دار ہیں جو کچھ بھی ایک اسکرپٹ تیار کیا ہوا ہے. اس لیے آئین تو ایک طرف چھوڑ دیا گیا ہے. آئین تو یہ 14 مئی کے بعد الیکشن اگر نہیں ہوتا، ایک بات کلیئر کر دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بڑا ہی سخت آرڈر پاس کریں گے. سپریم کورٹ کا یہ فل بینچ انتہائی سخت آرڈر پاس کرے گا، انتہائی سخت آرڈر. اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا یہ پھر آگے فردر دیکھیں گے. اور اس کے بعد مزید پتہ چلے آپشن ہے کہ ایک آرڈر پاس ہو اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، تو اس میں پتہ چل جائے گا نا کہ کون اس سارے کھیل کا حصہ. صاحب کی آواز یعنی ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ٹھیک ہو. اس کے بعد اس کے اوپر جسٹس صاحب بھی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہارون صاحب سے بھی چیف جسٹس کے حوالے سے پوچھتے ہیں رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. کچھ کوشچن سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. سوالات کچھ یوں ہیں، الیکشن 14 مئی کو کروانے کی تاریخ میں تو اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو پھر اس فیصلے پر اب عمل درآمد کوئی کروائے گا یا یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا؟ اگر حکومت 14 مئی کے پنجاب میں الیکشن کے فیصلے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو کیا وزیر اعظم اور وزراء پر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ سوال نمبر 3، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد اگر نہیں ہوا، جیسے کہ ابھی شاکر صاحب نے کہا بھی تھا، تو پھر قومی اسمبلی کی 5 سالہ مدت کے بعد 60 روز میں الیکشن ہونے کی کیا ضمانت ہے؟ اینڈ سوال نمبر 4، اگر ایک بار 90 روز میں الیکشن نہ کروانے کی روایت پڑ گئی تو پھر کیا کوئی بھی حکومت مرضی کے وقت پر الیکشن کروانے کے جواز کے ساتھ آگے چل سکے گی؟ اور کیا آئین کے اندر ہم ایک بہت بڑا بحران دیکھیں گے؟ ہارون صاحب آپ سے چیف جسٹس کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ دیکھیے نا، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن تو وہ کرانا چاہتے ہی نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ ذرا ملازم فرمائیے 60 سال کا آدمی جو ہے وہ 70 سال کے آدمی کو کہہ رہا بیٹا، ہاں جی، اور ایک ان پاپولر جو ہے وہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو اس طرح مخاطب کرتا ہے. اور یہ صرف بازاری زبان نہیں ہے، یہ خوف پھیلانے کی وہ حکمت عملی ہے. آپ کے پاس دلیل ہے. عمران خان کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے آپ اس کے خلاف دلیل نہ دے سکیں. آپ اس کے خلاف دلیل دیں، اور بہت سے آپ کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیزیں. آج پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن تو آئین کے تحت ہی ہوگا نا. اسمبلی میں ایک رکن کی تو اکثریت رہ گئی تھی پرویز الہی کی جب کانفیڈنس کا ووٹ لیا. صوبہ تو چل نہیں رہا تھا، افراتفری تو پھیلی ہوئی تھی. پنجاب میں تو انہیں نہیں کہ ایسے الیکشن ہونے چاہیے تھے. پھر کانسٹیٹیوشن یہ پرووائڈ کرتا ہے نا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے، جیسے پختونخوا میں تو ایک کرائسس اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ الیکشن ہونے چاہیے. تو ہم آئین کی روح کو دیکھیں گے، آئین کے تقاضوں کو دیکھیں گے، جمہوریت کے مطالبات کو دیکھیں گے، جمہوری روایات کو دیکھیں گے. انڈیا میں روز الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ایک دن میں الیکشن. ایک دن کا کیا مطلب ہے جی؟ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایشوز ہیں. یہ ہے کہ اتنی تلخ فضا میں الیکشن کیسے ہوں گے، اس سے پہلے مسائلیت ہونی چاہیے. وہ اپنی جگہ کچھ پہلو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اس میں بات بھی ہونی چاہیے. لیکن میں مطلب اس رائے سے ایگری نہیں کرتا، پورے احترام کے ساتھ جج صاحب کے ساتھ، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ، کہ جی فیصلے یہ حالانکہ یہ زیادہ رائے دینے کے اہل ہیں، اس لیے کہ جج رہے ہیں، قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں، قانونی روایات کو سمجھتے ہیں. فیصلہ نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
جج کا کام ہے کہ درست فیصلہ کر دے. اس سے ایک دباؤ بھی پیدا ہوگا اس کی اخلاقی حیثیت. ہم دیکھتے ہیں قرآن، ہم دیکھتے ہیں بیسک رول کیا ہے. بیسک رول ہوتا ہے قرآن مجید میں، اگر وہاں سے نہیں ملتا ہمیں وہ تو ملے گا. بیسک رول تو سب ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا، تاریخی تجربہ کیا ہے. 3 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. تینوں چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں. قرآن تو کیٹیگریکلی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. زندگی جو ہے وہ انصاف پہ کھڑی ہے، یعنی جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہو اس کو انڈو کر دیا جائے، اور کوئی انڈیویجول اس کا مرتکب ہو یا ادارہ مرتکب ہو اس کو سزا دی جائے. اتنی سزا جتنی قانون، آئین، اصول کے تحت لازم ہے. قصاص انتقام نہیں ہے. اس وقت انتقام سوار ہے. الیکشن تو ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے. اتنی تلخی ہے تو وہ بھی کم ہونی چاہیے، وہ تو خیر ایک الگ دوسری پوری بحث ہے. بات یہ ہے کہ آپ میں ان سے ایگری کرتا ہوں لطیف کھوسہ صاحب سے کہ یہ تو بیان اس کو سنانے نہیں چاہیے. یہ کیا ملک میں اتنی کشیدگی ہے، معاشرے کا مارل فیبرک تباہ ہو چکا ہے، اور کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اس سے بچا ہوا. نہ پولیٹیکل پارٹیز بچی ہوئی، نہ میڈیا بچا ہوا ہے، نہ تاجر بچا ہوا ہے، نہ FBR بچی ہوئی، نہ پولیس تو خیر پہلی تباہ ہو چکی تھی، FBR بتوا چکی. آپ کیا چاہتے ہیں اب اس ملک میں؟ آئین کو بھی ختم کر دیں گے، اس آخری رسی کو بھی توڑ دیں گے جس نے آپ کو جوڑ رکھا ہے، تو یہ سرزمین بے آئین ہوگی. بھائی غلطیاں سبھی کی ہیں. غلطیاں اپنے جنوبی افریقہ میں تو اس سے زیادہ کیا غلطیاں ہوں گی. ان کو انڈو کرنا پڑتا ہے، ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے. یہی بات تو مریم نواز بھی کہتی رہی ہیں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں ماضی میں ان کو ٹھیک کریں. نہیں، مریم نواز جس اینگل سے کہتی ہے مجھے نہیں معلوم ان کا زاویہ نگاہ اس معاملے میں کوئی خاص غور نہیں کیا. وہ تو ججوں کے بارے میں جس طرح گفتگو کرتی ہیں، اور انہی کا کیا ہے، یہ بھی PTI والے بھی ججوں کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے. جی ٹھیک ہے. اور ہم سب نے غلطیاں کی. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے بہت غلطیاں کی، بہت سی رائے غلط دی. لیکن بھائی جب رائے غلط ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے نا. وقت ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور خدا کی کتاب بھی یہی کہتی ہے. غلطیوں پر نہیں مارا جاتا آدمی، نہ کوئی معاشرہ برباد ہوتا ہے غلطیوں پر. جناب یونس علیہ السلام کو تو اس پہ سزا دی گئی کہ بھائی آپ مایوس ہو کے کیوں چلے گئے؟ آخری غلطی کا ارتکاب تو ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو ان کو موقع دینا چاہیے تھا آپ کی قوم کو. So you're saying کہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم یہاں سے اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، انسان بن کے سوچیں. میری رائے محترم ہے تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی رائے کیوں محترم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بات تو کریں ٹھنڈے دل سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جن کی بصیرت ضرب المثل ہے، کہ میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں، لیکن اس امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو جائے. اور جب دلیل دے دی جائے گی، یہی غزالی نے لکھا ہے. ٹھیک، یہی روح ہے. رائٹ. مغرب نے یہی وہ چیزیں ہیں جو سیکھ لی ہیں اور جو ہم نے نہیں سیکھی ہیں. ٹھیک. سو جسٹس صاحب بہت سارے کوشچنز ہو گئے ہیں، آئی تھنک آپ بڑی دیر سے کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو اوور ٹو یو. لیکن کیا ہم ایک ایسی بحران کی طرف چلے گئے ہیں جہاں پہ سب کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہم نے کیا غلط کیا ہے، یا ایسے ہی چلا ہے آگے؟ دیکھیں، ٹو بی اے لائٹر نوٹ، آج آپ نے مجھے ایک ٹرائکا میں پھنسا دیا اکیلے. مائی اپالوجیز فار دیٹ. اور دوسرا یہ کہ لطیف کھوسہ صاحب سے کہ مجھے ان کی رائے پر افسوس ہو بھی، لیکن میں اظہار نہیں کروں گا. کیوں افسوس ہوگا؟ اچھا، ویسے ان سے وہ سمجھ گئے میں نے کیا بات کی ہے. اچھا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آنیسٹلی اسپیکنگ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی مجھے بھی بہت عزیز ہے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف مائی انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ از جوڈیشری. ٹھیک ہے، اگر اس کی کاسٹ پہ آپ جوڈیشری کے انڈیپینڈنس یا اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو جورسڈکشن ہے، اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو اس پر ایجیٹیٹ کرے گا. اب اس سارے معاملے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اسٹرینتھ ہمیشہ حاصل کی جاتی ہے آپ کے اپنے گھر سے. آپ کا جب تک آپ اپنے گھر سے یونٹی کا میسج نہیں نہ دیں گے، تو اسی طرح پھر آپ کی ججمنٹس کے اوپر پارلیمنٹ سے ریزولوشنز پاس ہوتے رہیں گے جو نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، اس سارے ایشو کا حل یہی ہے کہ آپ پوری فل کورٹ بٹھا دیں.
15 کے 15 ججز کو بٹھا دیں, آپ ایک بڑا سٹرونگ میسج دیں, بجائے اس کے کہ آپ کوئی اشاعیہ کریں, آپ کوئی اسرانہ کریں, زورانہ کریں. اس کی بجائے آپ کے جن ساتھیوں کو اعتراض ہے کہ آپ ہمیں کیسز انٹرسٹ نہیں کرتے, آپ ہمارے امپورٹنٹ کیسز پر ہمیں بٹھاتے نہیں ہیں, ہم بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اور جہاں تک جج ہونے کا تعلق ہے وہ چیف جسٹس سے لے کر 15ویں نمبر تک کے جج کا سب کا برابر حیثیت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک حل ہے کہ وہاں پہ اور ظاہر ہے جب پارلیمنٹ بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے جی کہ ان معاملات کے اوپر پوری کورٹ ڈیسائیڈ کر دے, آپ کی آدھی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اس ساری سچویشن کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی, اور یہ بڑے امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ آرٹیکل 191 کے تحت یہ سپریم کورٹ اپنے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے, یہ اس کی اتھارٹی ہے. اب اس کے پیرالل ایک ایکٹ آف دا پارلیمنٹ آ گیا ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن جو ہے وہ سیٹل ہونا ہے, اس کا آنسر سپریم کورٹ نے دینا ہے کہ ہمارے اس کانسٹیٹیوشنل امپاورمنٹ کی موجودگی میں کیا پارلیمنٹ پیرالل کوئی انیکٹمنٹ کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی. یہ میں نہیں کہہ سکتا, یہ ہارون صاحب نہیں کہہ سکتے, کھوسا صاحب نہیں کہہ سکتے, صابر صاحب نہیں کہہ سکتے, یہ سپریم کورٹ نے جواب دیا. بٹ کویسچن, کیونکہ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں ہمیں دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمان نے قرارداد سے ریجیکٹ کر دیا, یہ آئینی تھا؟ بالکل نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دس از ویری انپریسیڈنٹڈ, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور 90 ڈیز دوسری طرف سے ٹک 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 ہوئی جا رہی ہے, تو اس کو کوئی دیکھیں, اس پہ میرا اپنا ایک ویو ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے حوالے سے بالکل یہ کہتا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کچھ آسپیکٹس ہوتے ہیں, کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کو ایگزسٹ کرنے چاہیے, اور جب تک وہ کو ایگزسٹ نہیں کرتے لمیٹیشن رن ہی نہیں کرتی. لطیف کھوسا صاحب, آپ میں ایک وضاحتی بات کرنا چاہتا ہوں. جی فریہ, میں ان لوگوں میں شامل ہوں. کھوسا صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ہارون صاحب, then I'm coming to you. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جج صاحب پہ تنقید کی, اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں میں نے غلطی نہیں کی, بہت بڑی غلطی کی. یعنی اصول دیکھنا چاہیے تھا نا. ہم اس وقت یہ سمجھے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا, جو مسکنسیپٹ, جو غلط تھا, ہمارا انداز فکر بنیادی طور پہ غلط. انہوں نے ٹھیک کیا تھا, انہوں نے معاملے کو اوپن کر دیا تھا. اور اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے, اس سے پہلے بھی بڑے مواقع آئے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے, جج کو کسی کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں. یہ تو بہت دور کی بات ہے, اشارہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمبلی ریکویسٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. کیونکہ خود صاحب تو وہ بنیادی طور پر یہ بات جج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں, جب ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے یا ہمارا تعصب ہمیں ابھارتا ہے, اس وقت ہمیں اصول بھول جاتا ہے. ٹھیک, سو what do you think, کھوسا صاحب؟ دیکھیں فریہ, ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمان سوورن سپریم نہیں ہے. پارلیمان سپریم وہاں ہوتی ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو. یہ برطانیہ کی جو ہے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے, اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, کانسٹیٹیوشن کے تابع ہی کرتی ہے. اور یہ جو ہے, میں تو بڑے وثوق سے کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ ایکٹ کیا ہے, یہ ایکٹ کے, یہ آئین کے خلاف ہے. کیونکہ آئین میں آرٹیکل 70 سب آرٹیکل 4 کو دیکھیں, جب ایبولیشن ہوئی کنکرنٹ لسٹ کی 18ویں ترمیم میں, تو پھر ایک جو لیجسلیٹو لسٹ بنی ہے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, اس کے پہلے حصے میں آئٹم 55 میں بڑا واضح طور پر انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ ایکسپٹ دا سپریم کورٹ, یعنی ایکسپٹ دا سپریم کورٹ دی لیجسلیچر میں pass any law regarding all other courts, یعنی باقی عدالتوں کی حد تک تو ان کو ہے. اور یہ ایکسکلوڈ کیا گیا سپریم کورٹ کا, اس لیے ایکسکلوڈ کیا گیا کیونکہ جو آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ رولز پہلے ہی بنا چکی ہے, 1980 کے رولز جو ان پلے ہیں, اس لیے اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہٹ کرتا ہے یہ ایکٹ. یہ دونوں
हिसाब से नंबर 1 ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर को करोड कर रहा है, नंबर 2 ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट की इस एक्ट को बनाने की, और इसलिए ये बिल्कुल कलअदम है। इसमें कोई इबहाम मुझे तो कम से कम नजर नहीं आता एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। इसलिए अगर ये कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट बिठा दें, तो भाई क्या फुल कोर्ट बिठा दें तो पैसे सरकार दे देगी? क्या फुल कोर्ट बिठा दें तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवा लेगी? क्या फुल कोर्ट बिठा दें तो उस वक्त फौज जो है वो रेंजर्स दे देगी? क्या फुल कोर्ट अगर बिठा दें तो उस वक्त पुलिस जो है राणा सनाउल्लाह साहब दे देंगे? मेन इशू इज नॉट फुल कोर्ट इन योर ओपिनियन, मसला कुछ और है। It is totally, you see, trying to avoid the real issues and trying to divert and subvert the whole process. ये आइन की पामाली इससे बदनुमा नहीं हो सकती है। ये नजरिया जरूरत को माजरत के साथ सिद्दीकी के साहब के साथ कि जी और अवामिल भी होते हैं। ओ भाई, तो फिर कोई हुकूमत कभी भी जो है इलेक्शंस नहीं करवाएगी, कभी कहेगी जी हालात खराब है, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हम पुलिस नहीं दे सकते, कभी रेंजर्स नहीं दे सकते, कभी कहेंगे हमारा इकोनॉमिक क्रंच है, हम पैसे नहीं दे सकते। तो फिर नजरिया जरूरत को आप फिर घुसेड़ के बीच में ले आए, और जो भी हुकूमत होगी, जो भी ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, नजरिया जरूरत की कोई गुंजाइश नहीं है आइन में। इसलिए दूसरे अवामिल जिनका बात कर रहे हैं, किसी भी हालत में नथिंग टू डू विद आर्टिकल 224 जिसमें नेगेटिव किया गया है, जिसमें कहा गया है सारी स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो को एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं खोसा साहब को भी कभी ओए नहीं करके बुलाऊंगा, मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम है, मैं इनको ओए करके नहीं बुलाऊंगा। राइट, सो खोसा साहब हैव टू गो समवेयर, वो इसलिए गए हैं, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि नजरिया आप इधर नहीं है। मैंने ओए नहीं कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आज तक जिंदगी में ओए नहीं कहा। आपने कहा है ओए भाई? नहीं कहा ओ भाई, ओ भाई कहा है, ओए नहीं कहा, ओए भाई नहीं कहा, ओ भाई कहा मैंने। मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं कहा, मैंने आज तक ओए नहीं कहा। आपको समझने में जरा गलत फहमी हुई है। नहीं, खोसा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ समझता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जरा रिपीट करके इनको सुना दें फरिया, इनको सुना दें। मैंने वही जो आपने कहा है वही मैंने उसी को दोहराया है। तो वो क्लैरिफाई करें कि ओए नहीं कहा, ठीक है, तो इसको हम अच्छी बात है कि हम आपस में मामला तय कर लेते हैं। आप लोगों का अपना राइट है अपना ओपिनियन लेना। अगर ये लफ्ज आया हो तो मैं 1000 दफा माफी मांगने को तैयार हूं इनसे, लेकिन अगर ये आपने क्लैरिफाई कर दिया, ये माजरत करें, क्योंकि ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर जो मैंने नहीं किया। इस बात पे कायम हूं जी, बिल्कुल आपने कहा है। आपके अच्छा, हम प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं उसको रिपीट पे चला दें। नहीं, उन्होंने कह दिया कि मैं, लेकिन वो माफी मांग रहे हैं कि अगर मैंने कहा है तो नहीं, तो वो मान नहीं रहे ना कि उन्होंने कहा है, वो माने ना कि हाँ मैंने कहा इसलिए मैं माफ करूं ना। ओके, वो जब मान ही नहीं रहे तो माफी किस बात की? मैं भी अपोलोजाइज करती हूँ आप दोनों से फॉर दिस जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगी कि चल के खोसा साहब ने ऑलरेडी कहा है कि मैं एतराज वो सनाउल्लाह मलिक के ऊपर कर रहे हैं और अंदाज वही खुद अपना रहे हैं। वैसे अपना एक बिरादराना रिक्वेस्ट है, एक बिरादराना एक दरखास्त है, ओ भाई भी नहीं कहना चाहिए। वही तो खैर आपने नहीं कहा, मगर ओ भाई भी नहीं कहना चाहिए। भाई जी बस भाई कहना। चले हम इसको होप करते हैं। मैं माफी कर लेती हूँ दोनों से, और मैं दोनों से कहती हूँ कि सॉरी गो थ्रू दैट। हारून साहब कह रहे हैं कि ओ भी नहीं कहना चाहिए था सर। खोसा साहब आपने ऑलरेडी अपोलोजाइज कर दिया। और खोसा साहब का ये अंदाज ही नहीं है, खोसा साहब कभी किसी की इंसल्ट करते नहीं है। मैंने आज तक जिंदगी में ओए किसी को नहीं कहा। यार कैसी बात करते हो? ठीक कोई बात नहीं सर, अब हम मूव फॉरवर्ड कर जाएं, क्योंकि हमारे साथ सिद्दीकी साहब बैठे हैं और हम चाहते हैं कि अरशद शरीफ के मामले पे जरूर बात करें। कि क्या इनसे पूछे नजरिया जरूरत को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं करना चाहता। नहीं, उन्होंने तो क्लियर कर दिया अपना मौका। अब मैं आज तक जिन्होंने नजरिया जरूरत के ऊपर रिलाय किया है, उसको सपोर्ट किया है, उसके हक में फैसले दिए हैं, उसके हक में दलाइल दिए हैं। तो बस फिर यही तो बात है कि अगर नजरिया जरूरत कभी तो फिर कोई बहाना होगा, कभी कोई बहाना होगा, कभी कोई बहाना होगा। इसी चीज को नजरिया जरूरत कहते हैं। जी ऐसी बात नहीं है। मेरी बात आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा था कि अगर आप इखलाकी हैसियत मनवाने की बजाय आर्टिकल 190, 187 और 190 को अप्लाई करें और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कराएं, मिन्नतें किस लिए करते हैं आप? राइट जेंटलमैन, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, बहुत माजरत के साथ मैं चाहती हूँ कि हम अरशद शरीफ के ऊपर जरूर डिस्कस कर लें।
ضرور کر لیں. If you allow me, کیونکہ شوکت صدیقی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. I'll come to you صابر شاکر صاحب. ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ پریس کلب میں فریڈم آف پریس ڈے بھی ارشد شریف کے حوالے سے بنایا گیا, لیکن وہاں پہ بھی آپس میں جھگڑا ہو گیا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ارشد شریف کے کیس میں کہاں کہاں پہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بات کروں گا شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ بساد احترام. انہوں نے ARY کا بھی ذکر کیا اور اشارہ ان کا میری طرف ہی تھا. بہت اچھا ہوتا ہے اگر شوکت صدیقی صاحب تحریری طور پہ یہ ساری باتیں اپنے چیف جسٹس کو بیان کرتے جو ان پہ پریشر تھا, لیکن صدیقی صاحب نے اپنے چیف جسٹس کو رپورٹ نہیں کیا, بلکہ وہ ایک جلسہ کہہ لیں, ایک تقریب کہہ لیں, جلسہ کہہ لیں, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی. صابر شاکر صاحب پنجابی کی اصطلاح سن لیں, آپ کو شاید بات نہ کرنی پڑے ایک منٹ کہ جو جال جاندا ہے نا وہ ماچھی نہیں جاندا. آپ کو کیا پتا کہ میں نے اپنے چیف جسٹس سے باتیں کی ہیں یا نہیں کی. سنیں صدیقی صاحب کو ایک تو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اس مسئلے پہ کہ وہ پاکستان کے واحد وکیل ہیں جنہوں نے شہید ارشد شریف کا کیس لیا اور ہمت پکڑی. اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے, ہمت دے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ساری چیزیں, فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس کی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں, وہاں سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. پھر اگلی بات جو لاسٹ کورٹ آرڈر ہے, جو اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے ویلڈ کوشچن ہیں کہ شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ پاکستان کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور مرڈر ہوتے ہیں وہ کینیا میں, لیکن اس کے تانے بانے پاکستان میں ہیں. اور سپریم کورٹ نے صحیح آواز وہ فریم کیے کوشچن کہ وہ کون تھے جو ان کے خلاف مقدمات درج کروا رہے تھے, وہ کون تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے, وہ کون سی اتھارٹی تھی جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان میں زندگی تنگ کر دی اور انہیں جانا پڑا, وہ کون اتھارٹی تھی جنہوں نے UAE کے ساتھ رابطہ کیا. اگر مجھے اجازت ہے کیونکہ وقت میں اب آنسر لے لوں, کیونکہ کل ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہے, اٹس این امپورٹنٹ ڈے. JIT نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ انہیں کینیا اور دبئی سے کوئی مدد نہیں مل سکی, پھر ایک رپورٹ اور جمع کروائی. اب آپ کو کوئی پروگریس نظر آئی کہ اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے سرٹن ڈائریکشنز ایشو کی تھی اور ایز این آلٹرنیٹ سپریم کورٹ نے یہ بھی اندیا دیا تھا کہ اگر ہمیں باہر سے کوآپریشن ایکسٹینڈ نہیں ہوتا تو وی مے آپٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے جوڈیشل کمیشن. چونکہ اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ ہیں انہوں نے سب سے پہلے سپریم کورٹ سے یہی ریکویسٹ کی تھی, اور پھر پرائم منسٹر نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہی خط لکھا تھا کہ جی اس پر جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. اب یہ کل کیونکہ ابھی ہمیں JIT رپورٹ چونکہ شاید فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کچھ لیک ہو گئی تھی اور اس کے بعد پریکاشن کے طور پر سپریم کورٹ نے ابھی JIT کی کاپیز یا کسی کو پیروزل کی اجازت نہیں دی ہوئی. کل ہم کورٹ سے ویسے ریکویسٹ تو کریں گے کہ ہمیں پیروزل کی اجازت دے دی جائے. تو کل اب سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے جی مطالعہ کرنا, اس کو دیکھنا ہے جی گو تھرو, تو اس کو پھر دیکھتے ہیں کل اس پہ کیا پروگرس ہوتی ہے. لیکن ان دا مین ٹائم جو 6 دسمبر کو ایک FIR لوکل پولیس نے درج کی تھی اس میں انہوں نے 173 کی ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے اور سیشن کورٹ اسلام آباد میں, اور وہ چونکہ اب ایک پیرلل پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں. اب سپریم کورٹ کے نوٹس میں ہم یہ چیز لے کے آئیں گے تاکہ یہ والی پروسیڈنگ ٹویٹ بھی کی کہ جس کے پاس جو معلومات. اچھا, دوسرا اس حوالے سے دیکھیں جتنا یہ ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو کیس ہے نا اتنا اس کے حوالے سے ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہمیں مختلف سائٹ سے نظر آ رہا ہے. ایک دفعہ وہ جو ان کی اہلیہ اور رؤف کلاسرا صاحب کے درمیان سوشل میڈیا کے اوپر اسی حوالے سے لڑائی چل رہی تھی, وہ میں نے ان کی منت کی کہ خدا کا نام ہے آپ کی اگر کہیں ہے کہ بیٹھ کے کر لیں, اس طرح کیس ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے. کسی بھی کیس کے حوالے سے, یہ کھوسا صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں کرمنل سائٹ پہ, کسی بھی کیس کے حوالے سے جتنے ڈفرینٹ ورژنز آتے جائیں گے اتنا ہی الٹیمیٹلی ایکیوز کو فائدہ ہوتا جائے گا. تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ وے فارورڈ ہمیں ملے گا. یہ 3 ممالک میں ظاہر ہے اس کیس کے ٹریسز ہیں. پاکستان میں کنسپائریسی اگر ہوئی
दुबई में किसी ने फैसिलिटेट किया, फिर एग्जीक्यूशन जो है कीनिया में हुई. दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी केस. इस केस को लेने के बाद तो कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है. और जो प्रेशर डालने वाले हैं उनको पता है कि ये प्रेशर नहीं लेता. अब क्या प्रेशर है? So हारून साहब, what do you think? वो वैसे मैं एक बात कहता हूँ, कोई इसमें कोई जाती वो न ले. जो मैंने पहले कहा था, गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए. हम सब ने गलती की जैसे शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में, और वक्त जो है वो चीज़ों को वाज़ेह कर देता है, उजागर कर देता है. तो ये तस्लीम करना चाहिए. और मेरा नहीं ख्याल कि ये इनके साथ को बदकिस्मती हुई, इन्हें विंडिकेट कर दिया वक्त ने और इनकी तौक़ीर में उससे इजाफा हुआ है. और ये बड़ी बहादुरी की बात है. हम सब इनके मशकूर हैं. हमारे भाई के साथ को कत्ल किया गया और वो एक बड़ा ही कीमती ट्रुथफुल आदमी था. और उसमें ये हम सबको इनके साथ खड़े होना चाहिए और इनके बाद में जो गलती हमसे हुई उसकी माजरत करनी चाहिए. आप क्या कह रहे हैं साबिर शाकिर साहब? मैंने कहा जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था और इसलिए इनके साथ ये हुआ. और लेकिन मैं अपनी एक बात फिर वही कहूँगा कि अगर ये प्रॉपरली रिपोर्ट कर देते तो मेरा नहीं ख्याल था कि किसी की जरूरत तो कोई जवाब नहीं था ना, इन पे तनकीद की जाती है. आप सबकी राय मोहतरम है. वो एक टेक्निकल बात है. फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. और किसी की दिलाजारी अगर किसी बात से हुई है मेरी गेस्ट की, या जो आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.